खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबों पर ठहरी रहे। अच्छी और सच्ची बातें लेकर खुदा का खादम आपके दरमियान हाज़िर खिदमत है। हमारी सीरीज का नाम बाइबल की रोशनी में जिंदगी पार्ट नंबर 6 है और आज का कलाम जो है वो हमें ये बात सिखाएगा कि खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद की खिदमत के लिए, उसके लिए हमारे पास रोया क्या है। रोया का मतलब है कि क्या हमें बुलाहट है खुदावंद की तरफ से उसकी खिदमत के लिए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते। सो आज के कलाम के वसीला हम सीखेंगे कि हमें खुदा की खिदमत जो है वो करनी, क्या ये हमें बुलाहट इसके लिए ज़रूरी है या हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक ही कर सकते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर हम खुदा की खिदमत बुलाहट के साथ करते हैं, बुलाए गए हैं, खुदावंद की तरफ से हमें रोया मिली है, हमें कुछ विजन मिला है कि हम खुदावंद की खिदमत को किस तरह कर सकते हैं, या हम बगैर किसी रोया के, बगैर बुलाहट के हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो यहाँ पर लामहला हमें कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं, मिलती हैं देखने के लिए। अगर हम बुलाहट के वसीला से खुदा के खादम बने हैं तो फिर हमारे लिए बरकत जो है वो और अगर हम बगैर बुलाहट के हमने खुदा की खिदमत को, पादरी होने को, पास्टर होने को हमने चूज कर लिया है, चुन लिया है, तो फिर उसकी बरकत और उसके जो एवज हमें जो कुछ भी मिलता है, मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता, वो हम खुद बखुद जांच लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या मैं जो खिदमत कर रहा हूँ ये बुलाहट है या बगैर बुलाहट के। और एक बात और मैं आगाह करना चाहता हूँ, जो बुलाए गए होते हैं उनका मंशूर कुछ और होता है, उनका विजन कुछ और होता है, उनके काम कुछ और होते हैं, और जो नहीं बुलाए गए, वो जो अपनी मर्जी से खिदमत को कर रहे हैं, वो उनका मंशूर, उनका विजन, वो सब कुछ मुख्तलिफ होता है। और मैं एक बात को बेहतर समझता हूँ कि जो लोग खुदा की बुलाहट से बुलाए जाते हैं वो बाशऊर लोग होते हैं, उनको अच्छे भले की, अच्छे बुरे की उनको पहचान होती है। सो जब हम आज के इस तारफ की तरफ जाते हैं तो आज का कलाम हमें ये सिखाने की कोशिश करेगा कि खुदा की खिदमत करने के लिए खुदा की बुलाहट का होना कितना ज़रूरी है, और बगैर बुलाहट के खुदा की खिदमत कैसी होती है, और बगैर बुलाहट के हमारे ऊपर क्या मुश्किलात आ सकती हैं, हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। सो मेरे अजीज़ों, कोशिश ये करें, मैं उन खुदा के बंदों के लिए जो किसी मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं, जो कोई चर्च बनाना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिशात करना चाहता हूँ। एक गुजारिश नहीं, गुजारिशात है ये कि दुआ में रुकें, बैठें, खुदा का मंसूबा जो उनकी ज़िंदगी में है उसको तलाश करें, उसका इंतज़ार करें, पूछें खुदा से कि खुदावंद मैं तेरी खिदमत में आना चाहता हूँ, मैं तेरी खिदमत में आना चाहती हूँ, क्या ये मेरे लिए वाजिब है, मुझे कोई निशान दिखा, मुझे कुछ बता, आगाही कर कि मैं किस तरह तेरी खिदमत में आ सकता हूँ, आ सकती हूँ। और जब आप खुदावंद की मर्जी से आओगे खिदमत में, खिदमत को शुरू करोगे, तो फिर उसकी बरकत जो है वो आपको खुद बखुद नजर आएंगी और आपको बरकत मिलेंगी। और जो खुदा के खादम जो इस फील्ड में हैं और वो अपनी जिम्मेदारी को बेहतर और लायक तरीके से कर नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो ज़रूरत उनको भी है कि वो खुदा की रहनुमाई की तलाश करें, दुआ करें, रुकें दुआ में, रोजे में ठहरें, रोजे में रुकें,
تاکہ خدا آپ کو بہتر اور لائق سمت کی طرف لے جا سکے۔ میرے عزیزو، آج کا کلام جو ہے وہ میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صرف اس لیے ہے چونکہ ہمارا جو سیریز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ بائبل کی روشنی میں زندگی۔ اب یہ ہر بندے کے لیے ہے، ہر بندی کے لیے ہے، خواہ وہ پاسٹر ہے یا نہیں، خواہ وہ پاسٹر بننا چاہتا ہے، چاہتی ہے، تو پھر بھی اس کو غور کرنا ہے بائبل کی روشنی میں زندگی جو ہے وہ کیا ہے۔ جب ہم ان ساری باتوں کو تلاش کرتے ہیں تو پھر کلام مقدس کی روشنی میں انجیلی بیان جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں، افسیوں 4 باب اور اس کی 11 آیت، اور اس نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خداوند کی طرف سے ہیں اور خداوند کی طرف سے مخصوص کیے گئے، جو خداوند کی طرف سے بلائے گئے ہیں۔ یہ ان کے لیے جو ہے وہ یہ ڈیزگنیشنز دیے گئے ہیں کہ بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا، بعض کو استاد اور بعض کو نبی، بعض کو رسول جو ہے وہ بنا کر دے دیا۔ اور جب ہم اسی سمت کی طرف چلتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اگر میں خداوند میں ہوں تو پھر میرے پاس کیا برکات ہے، میری کلیسیا کیسی ہے، میں کیسا ہوں۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں عبرانیوں 5 باب اور اس کی 4 آیت میں، اور لکھا ہے، اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ ہاللیلویا۔ یہ بلاہٹ کے جو ہے وہ میں آپ کو ہینٹس دے رہا ہوں کہ بلائے جانا جو ہے یہ بڑی بابرکت ایک بات ہے، اور جب آپ بلائے جاؤ گے تو پھر آپ کو خدا کے کھیت میں کام کرنے کا مزہ بھی آئے گا اور آپ کو برکات بھی ملیں گی۔ اور لکھا ہے کہ ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے، یعنی اتنی دیر تک کام کرنا نہیں جب تک آپ کے پاس ویژن نہیں، آپ کے پاس رویا نہیں، آپ کے پاس بلاہٹ نہیں۔ پہلے آپ نے اس بات کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ کیا میں جو خواہش کر رہا ہوں، خواہش کر رہی ہوں کہ میں خدا کا خادم بنوں، خدا کی خادمہ بنوں، کیا میرے لیے خداوند کی طرف سے بلاہٹ ہے؟ بلاہٹ کو لینا یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور پھر وہی بات نظر آتی ہے، جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم رومیوں 1 باب اور اس کی 1 آیت میں دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا۔ یہ میں نے آپ کو 3 حوالہ جات جو ہے وہ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو میرا جو زور ہے، میرا جو فوکس ہے وہ اسی بات پر ہے کہ وہ لوگ جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں، جو خدمت کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ مرد ہے، خاتون ہے، جو بھی ہیں، خدمت میں آنے سے پہلے وہ روزے میں ٹھہریں، دعا میں ٹھہریں اور خدا کی مرضی کو اپنی مرضی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ پوچھیں خدا سے کہ خداوند میں یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں، چاہتی ہوں، کیا میرے لیے موزوں ہے؟ کیا میں کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں؟ یہ بہت ضروری بات ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی کے ساتھ آؤ گے خدمت میں تو پھر مشکلات ہو سکتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ ہم خدمت میں آنے سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے حوالہ کریں اور خدا کی مرضی کو اپنی مرضی میں شامل کریں۔ اور جب ہم آج کے کلام کے نچوڑ کی طرف جاتے ہیں تو چند ہدایات ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان چند الفاظوں پر، چند ہدایات پر غور کریں۔ نمبر 1، ہر خادم جو بلایا گیا ہے اپنے آپ سے اپنی خدمت کے بارے سوال کرے۔
کیا میں جو خدمت کر رہا ہوں کر رہی ہوں کیا یہ کتنا مناسب ہے میرے لیے؟ کیا یہ خدمت میرے لیے ٹھیک ہے؟ کیا میں اس خدمت کو خداوند کے لیے لے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں؟ اور نمبر 2 جو بات ہے وہ یہ ہے، کیا میں خدا کے کلام کے مطابق کرتا ہوں؟ کیا میں جو خدمت کر رہا ہوں کیا یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے یا میں خدا کے کلام سے ہٹ کر خدمت کر رہا ہوں؟ اور نمبر 3 ہے، کیا میری نجی زندگی میری منادی سے مطابقت رکھتی ہے؟ اب یہ سوال ہے کہ کیا میری جو زندگی میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں اور میں جو خدمت کر رہا ہوں کیا یہ میری نجی زندگی سے اس کی کتنی مطابقت ہے، یہ کتنی ملتی جلتی ہے؟ اور نمبر 4 ہے، کیا میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں یا اپنے فائدے کے لیے خدمت کرتا ہوں؟ کیا میں جو خدمت کر رہا ہوں اس میں لوگوں کی بھلائی کتنی ہے؟ لوگوں کو میں اچھے مشورے کتنے دیتا ہوں؟ لوگوں میں کتنا ٹائم سپینڈ کرتا ہوں؟ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے کتنا میں جاتا ہوں؟ اگر کوئی کسی مشکل میں ہے تو میں اس تک کیسے پہنچتا ہوں؟ کیسے مجھے پہنچنا چاہیے؟ اور نمبر 5 ہے، کیا میں اپنے خاندان اور کلیسیا کے لیے ایک نمونہ ہوں؟ یہ سب سے اہم بات ہے، کیا میں اپنے خاندان اور کلیسیا کے لیے ایک نمونہ ہوں؟ ہم نے سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں نکلتی اڑتی پھرتی نظر آتی ہیں، فلاں پادری تھا اس نے ایسے کیا، فلاں پادری تھا اس نے ایسے کیا۔ یہ باتیں ایک خدا کے خادم کے لیے نہیں ہیں، اور جو لوگ خدا کی خدمت کے لیے بلائے گئے ہوتے ہیں وہ باشعور لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسا کوئی غلط کام کرتے ہی نہیں جس کی وجہ سے ان کی عزت پر آنچ آئے، ان کا کریکٹر جو ہے وہ غلط تصور کیا جائے۔ ان باتوں سے بچنے کے لیے خدا کے خادم کو باشعور ہونا چاہیے۔ میں یہ لفظ بڑا ہی غور سے میں کہتا ہوں کہ خدا کا خادم جو ہے اس کو باشعور ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم میں سے ایسے خادم ہیں جو کسی وقت کا کوئی تعین نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر انہوں نے وزٹ کرنا ہے تو وہ رات کے 10 بجے بھی وہ جا رہے ہیں کسی کے گھر، 10:30 بھی جا رہے ہیں، 11 بجے بھی جا رہے ہیں وہ وزٹ کرنے کے لیے۔ اگر کوئی فوتگی ہو گئی ہے، جنازے کے لیے ٹائم ہے، تو پادری صاحبان اس بات کے لیے باشعور نہیں ہوتے کہ یہ وقت کیسا ہے اور مجھے یہاں پر منادی کے لیے کتنا ٹائم دینا ہے۔ نہیں، وہ بالکل قطعاً اس بات کے لیے وہ رضامند ہی نہیں ہوتے۔ حالانکہ جن کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، رو رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، مگر کلام بے شک وہ کلام تسلی کا کلام ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بات، مگر ایک جو باشعور بندہ ہوتا ہے وہ اس کلام کو بالکل شارٹ کر کے تو دیتا ہے، اس وقت کو وہ غنیمت جانتا ہے۔ میں ایک دفعہ کی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک دفعہ قبرستان میں جنازہ پڑا ہوا ہے، پادری صاحب جو ہے وہ میسج دے رہے ہیں، بادل بنے ہوئے ہیں، موسم خراب ہے، تو میں نے وہ پادری صاحب کے بالکل نزدیک جا کر ان کے کان میں کہا، پادری صاحب موسم بڑا خراب ہے تے اپنے کلام میں تھوڑا چھوٹا کر لو تاکہ ٹائم دے نال کام ہو جاوے۔ خیر پادری صاحب نے سنی نہیں، میں گل کر کے میرا خیال ہے میں تھوڑا پیچھے ہٹیا، 5 منٹ تک جو نا وہ بہت زیادہ بارش شروع ہو گئی۔ ہاں جی، جنازہ بھی اتنے پیا رہا، کوئی لوگ ادھر بھج گئے، کوئی ادھر بھج گئے، کوئی ادھر بھج گئے۔ یہ باتیں ہیں، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ صرف اسی بات کے اوپر زور نہیں دینا کہ میری منادی جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ منادی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے چند الفاظ بھی بولے ہیں تو وہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، وہ لوگوں کے دلوں پر راج کریں، وہ سوگنا پھل لے کر آئیں۔
اصل مقصد یہ ہے منادی کرنے کا کہ منادی بے شک آپ لمیٹڈ کریں، تھوڑے الفاظ میں کر لیں، مگر آپ کے الفاظ جو ہیں وہ قیمتی ہوں، وہ پاورفل ہوں، ان کے وسیلہ سے لوگوں کو برکت ملے۔ میرے عزیزو، آج کا جو کلام ہے یہ تھوڑا مشکل تھا میرے لیے بھی اس کو بیان کرنا، مگر میں نے اس کو بیان کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اس کلام کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ میرا فوکس جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو خداوند کی خدمت میں آنا چاہ رہے ہیں، اور وہ آنے سے پہلے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کو مکس اپ کریں، شامل کریں، پوچھیں کہ خداوند کیا میری مرضی جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں تیری مرضی شامل ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر ہوتی ہے تو مجھے کچھ سائن دے، میں سمجھ سکوں، مجھے بتا، میرے ساتھ بات کر، تاکہ میری رویا ہے، میری بلاہٹ ہے، میں اس کو دیکھ سکوں۔ اور یہ تو پھر بڑی اچھی بات ہوگی اگر ہم بلاہٹ پر کام کریں تو پھر اچھا۔ ایک بات اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو منسٹری یا جو خدمت بڑھوتی نہیں کر رہی، آگے بڑھ نہیں رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو اس بندے میں کوئی کمی ہے، تو یا پھر خدا کی مرضی نہیں ہے۔ ان باتوں کو تلاش کرنا، سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری بات ہے، تاکہ ہماری جو کلیسیائیں ہیں وہاں تک ہم صحیح الفاظ کو، صحیح میسج کو ڈیلیور کر سکیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر لوگ جو ہیں وہ آزاد ہو سکیں، شفا پا سکیں، کلام سے مستفید ہو سکیں، ان کی جانیں بحال ہو سکیں، وہ کسی مشکل سے بچ سکیں اور خداوند کی طرف اپنی ساری توجہ کو مرکوز کریں۔ میرے عزیزو، آج کا کلام ہمارے اس نئی سیریز بائبل کی روشنی میں زندگی کا 6واں پارٹ ہے، اور میں خداوند میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیریز جو ہے وہ ہماری قوم کے لیے، نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے ایک فروٹفل سیریز ہوگی اور لوگ مستفید ہو سکیں گے۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ میں چھوٹی سی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا پاک، خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا، التجا کرتا، التماس کرتا تجھ سے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں۔ روح پاک، تو ان کو صحیح راستہ دکھا۔ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو خدا پاک خدا ویژن دے، بلاہٹ دے ان کو پیارے یسوع، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ تیری خدمت میں آنا چاہتے ہیں۔ روح پاک، جو تیرے خدام خدمت میں ہیں ان کے ساتھ ٹھہرے رہے، ان کے چرچز کے لیے، خاندانوں کے لیے، کلیسیوں کے لیے میں دعا کرتا، تیرا ہاتھ بڑا رہے۔ اور روح پاک، میں تیرے آگے منت کرتا، التجا کرتا، ہمیں سکھا کہ ہم تھوڑے میں شکر گزاری کریں، نہ کہ ہم بہت ساری چیزوں کی امید رکھیں اور خدا پاک خدا صرف چیزوں پر ہی امید رکھیں اور تجھے ہم بھول جائیں۔ یہ ممکن نہیں۔ خدا پاک خدا، تو مدد کر، سہایتا کر، ہمیں توفیق بخش کے ہم صحیح سمت پر چلتے رہیں۔ تو ہمارے ساتھ ٹھہرے رہنا، بڑی برکت دینا، بھاری فضل دے دینا، مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ تھینک یو جی۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، اور آپ سب خداوند کے نام اور جلال کے لیے اپنے آپ کو خداوند میں مسرور رکھیں، آمین۔ تھینک یو جی۔